वक्त गुजरता गया, अहमद ने खुद को अपने काम में मसरूफ कर लिया और वो एक कामयाब इंसान बन गया, मगर उसके दिल का खला कभी पूरा ना हो सका। दूसरी तरफ आयशा की शादी होगी, मगर वो खुश ना थी। उसके दिल में हमेशा अहमद की याद जिंदा रही। वो अक्सर सोचती कि अगर उसने उस वक्त हिम्मत की होती तो शायद आज उसकी जिंदगी मुख्तलिफ होती। चंद साल बाद एक तकरीब में किस्मत ने एक बार फिर इन दोनों को सामने ला खड़ा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। अहमद ने सिर्फ इतना पूछा, क्या हुआ? और आयशा ने जवाब दिया, ठीक हूँ। मगर उनके दिल जानते थे कि हकीकत इसके बरक्स है। उन्होंने एक दूसरे से बात की, अपने दिल की बातें कहीं और ये तस्लीम किया कि वो आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आखिर में जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया। अब फैसला उनके हाथ में था। वो चाहे तो एक दूसरे का साथ दे सकते थे या फिर अपनी अपनी राहों पर चल सकते थे। कुछ कहानियां मुकम्मल हो जाती हैं और कुछ अधूरी रहकर भी हमेशा जिंदा रहती हैं। अहमद और आयशा की कहानी भी ऐसे ही थी। एक ऐसी मोहब्बत जो वक्त और हालात से लड़ तो ना सकी, मगर कभी भी खत्म ना हुई। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। हमेशा पहला दिन खास होता है, ये तो सबको पता है। और आयशा के लिए ये दिन किसी नए ख्वाब की शुरुआत से कम नहीं था। वो अपने बेहतरीन दोस्त सारा के साथ कैंपस में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हर तरफ नए चेहरे, नई आवाज़ें और नई दुनिया उसके सामने खड़ी थी। वो खुशी से सारा से कह रही थी कि यह वक्त ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होगा। इसी हंसी खुशी में वो तेज़ी से मुड़ी और एक लड़के से टकरा गई। उसके हाथ से किताबें गिर गईं। आयशा ने फौरन झुककर किताबें उठाईं और माजरत की। वो लड़का अहमद था, जो अपनी खामोश तबीयत और गहरी आंखों के साथ वहाँ खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, मगर इस एक जुमले में एक अजीब सा सुकून था। उनकी नज़रें चंद लम्हों के लिए मिली और जैसे वक्त थम सा गया हो। वाह वाह। कुछ दिनों बाद किस्मत ने एक बार फिर इन दोनों को करीब कर दिया। जब क्लास में प्रोफेसर ने इन्हें ग्रुप में शामिल कर दिया। इब्तिदा में अहमद कम बोलता, जबकि आयशा अपनी शौक तबीयत के बायस बातचीत में पहल करती थीं। वो अक्सर उसे हंसाने की कोशिश करती और अहमद की हल्की सी मुस्कुराहट उसके लिए किसी कामयाबी से कम न थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठने लगे, असाइनमेंट्स पर काम करने लगे। वो एक दूसरे की आदत बन गए। अहमद आयशा की बातों में एक सादगी और सच्चाई नजर आती थी। जब आयशा को अहमद की खामोशी में गहराई महसूस होती थी तो वो उसे अपनी तरफ खींचती थी। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती एक अनकही मोहब्बत में बदलने लगी। अहमद ने अपने दिल के एहसास को समझने लगा, मगर उन्हें बयान करने से घबराता था। उसका एक दोस्त मदनी मलंग, जिसका नाम लतीफ़ था, अक्सर उसे छेड़ता था। वो आयशा से मोहब्बत करने लगा, मगर अहमद हर बार इनकार कर देता। दूसरी तरफ आयशा भी अपने दिल की कैफियत को समझ रही थी। वो सारा से कहती थी, अहमद बाकी लड़कों से मुख्तलिफ है, इसमें एक अजीब सी कशिश है जो उसे बार बार उसके करीब ले आती है। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। एक शाम अहमद ने हिम्मत करके आयशा को पार्क में बुलाया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, अल्फाज जैसे उसके लबों पर आकर रुक जाते हों। आखिरकार उसने हमें ऐसा ऐसा से कहा कि वो उसे पसंद करने लगा है, बल्कि शायद मोहब्बत करने लगा है। इससे याद आया, इसके दोस्त मदनी मलंग ने सही कहा था कि ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। मैंने चुपके से सारी बातें सुनी थी और मदनी मलंग, इसका जो दोस्त था, वो काफी शातिर और चालाक था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और मूछें बिल्कुल नहीं थी और शक्ल में थोड़ा काला गंधवी रंग का था और कद माशाल्लाह से 5 फुट 10 इंच के करीब थी। चले अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। आयशा कुछ लम्हों के लिए खामोश रही। उसकी आंखों में नमी थी, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट भी थी। उसने धीरे से कहा कि वो भी यही महसूस करती है। वो लम्हा इन दोनों के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत लम्हा था। ऐसे लगा जैसे जिंदगी ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया हो जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जिंदगी अपने रुख जरूर बदलती रहती है और करवट बदलती रहती है। इस स्टोरी का मकसद आपको इंटरटेनमेंट करना है, आपके नॉलेज में इजाफा करना है। और इस स्टोरी में 2 किरदार तो बहुत अहम रहे हैं, लेकिन मदनी मलंग का किरदार इसको हम गैर अहम नहीं समझ सकते। मदनी मलंग का सबसे अहम किरदार जो था, उसने इन दोनों की मोहब्बत को जांचा और परखा और चुपके से उसको देखता रहा।
یونیورسٹی کا پہلا دن ہمیشہ خاص ہوتا ہے اور عائشہ کے لیے بھی یہ دن کسی نئے خواب کی شروعات سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے بہترین دوست سارا کے ساتھ کیمپس میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہر طرف نئے چہرے، نئی آوازیں اور ایک نئی دنیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ خوشی سے سارے وہ خوشی سے سارا سے کہہ رہی تھی کہ یہ وقت زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہوگا۔ اسے ہنسی خوشی وہ تیزی سے اسی ہنسی خوشی میں وہ تیزی سے ایک لڑکے سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ عائشہ نے فوراً جھک کر کتابیں اٹھائیں اور معذرت کی۔ وہ لڑکا احمد تھا جو اپنی خاموش طبیعت اور گہری آنکھوں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، مگر اس ایک جملے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملیں اور جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ کچھ دنوں بعد قسمت نے ایک بار پھر ان دونوں کو قریب کر دیا۔ جب کلاس میں پروفیسر نے انہیں ایک گروپ میں شامل کر دیا، ابتدا میں احمد کم بولتا تھا جبکہ عائشہ بہت شوخ طبیعت کی باعث بات چیت میں پہل کرتی تھی۔ وہ اکثر اسے ہنسانے کی کوشش کرتی اور احمد کی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لیے کسی کامیابی سے کم نہ تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں لائبریری میں ساتھ بیٹھنے لگے، اسائنمنٹس پر کام کرنے لگے اور ایک دوسرے کی عادت بن گئے۔ احمد کو عائشہ کی باتوں میں ایک سادگی اور سچائی نظر آتی تھی، جبکہ عائشہ کو احمد کی خاموشی میں ایک گہرائی محسوس ہوتی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی ایک انکہی محبت میں بدلنے لگی۔ احمد اپنے دل کے احساسات کو سمجھنے لگا مگر انہیں بیان کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس کا دوست فہد اکثر اسے چھیڑتا کہ وہ عائشہ سے محبت کرنے لگا ہے، مگر احمد ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ دوسری طرف عائشہ بھی اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ وہ سارا سے کہتی کہ احمد باقی لڑکوں سے مختلف ہے، اس میں ایک عجیب سی کشش ہے جو اسے بار بار اس کے قریب لے آتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اپنی روزمرہ کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک شام احمد نے ہمیں اور عائشہ کو پارک میں بلایا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، الفاظ جیسے اس کے لبوں پر آ کر رک جاتے تھے۔ آخرکار اس نے آہستہ سے کہا کہ اسے پسند کرنے لگا ہے، بلکہ شاید محبت کرنے لگا ہے۔ عائشہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ وہ بھی یہی محسوس کرتی ہے۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ ایسے لگا جیسے زندگی نے انہیں وہ سب کچھ دے دیا ہو جس کی وہ خواہش رکھتے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کچھ ہی عرصے بعد عائشہ کے والد نے اس کی شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ ایک سخت مزاج انسان تھے جو اپنے فیصلوں کو حتمی سمجھتے تھے۔ عائشہ نے بہت کوشش کی کہ وہ اس بات سے انکار کر سکے مگر وہ ناکام رہی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کے والد کا حکم۔ آخرکار اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے اس کے دل کو توڑ دیا۔ اس نے احمد سے مل کر اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ احمد کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ عائشہ کو روکے، اسے قید کرے، مگر عائشہ اپنے فیصلوں پر قائم رہی کیونکہ وہ اپنے والد کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے خود کو اپنے کام میں مصروف کر لیا اور وہ ایک کامیاب انسان بن گیا، مگر اس کے دل کا خلا کبھی پور نہ ہو سکا۔ دوسری طرف عائشہ کی شادی ہوگی مگر وہ خوش نہ تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ احمد کی یاد زندہ رہی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر اس نے اس وقت ہمت کی ہوتی تو شاید آج اس کی زندگی مختلف ہوتی۔ چند سال بعد ایک تقریب میں قسمت نے ایک بار پھر ان دونوں کو سامنے لا کھڑا کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو جیسے پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہوں۔ احمد نے صرف اتنا پوچھا، کیا ہوا؟ اور عائشہ نے جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ مگر ان کے دل جانتے تھے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی، اپنے دل کی باتیں کہیں اور یہ تسلیم کیا کہ وہ آج بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آخر میں زندگی نے انہیں ایک اور موقع دیا۔ اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چاہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے تھے یا پھر اپنی اپنی راہوں پر چل سکتے تھے۔ کچھ کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں اور کچھ ادھوری رہ کر بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ احمد اور عائشہ کی کہانی بھی ایسے ہی تھی، ایک ایسی محبت جو وقت اور حالات سے لڑ تو نہ سکی مگر کبھی بھی ختم نہ ہوئی۔ آئیے آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ ہمیشہ پہلا دن خاص ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور عائشہ کے لیے یہ دن کسی نئے خواب کی شروعات سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے بہترین دوست سارا کے ساتھ کیمپس میں داخل ہوئی
تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ہر طرف نئے چہرے، نئی آوازیں اور نئی دنیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ خوشی سے سارا سے کہہ رہی تھی کہ یہ وقت زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہوگا۔ اسی ہنسی خوشی میں وہ تیزی سے مڑی اور ایک لڑکے سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ عائشہ نے فوراً جھک کر کتابیں اٹھائیں اور معذرت کی۔ وہ لڑکا احمد تھا جو اپنی خاموش طبیعت اور گہری آنکھوں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، مگر اس ایک جملے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملیں اور جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ واہ واہ! کچھ دنوں بعد قسمت نے ایک بار پھر ان دونوں کو قریب کر دیا۔ جب کلاس میں پروفیسر نے انہیں گروپ میں شامل کر دیا، ابتدا میں احمد کم بولتا جبکہ عائشہ اپنی شوخ طبیعت کے باعث بات چیت میں پہل کرتی تھیں۔ وہ اکثر اسے ہنسانے کی کوشش کرتی اور احمد کی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لیے کسی کامیابی سے کم نہ تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں لائبریری میں ساتھ بیٹھنے لگے، اسائنمنٹس پر کام کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کی عادت بن گئے۔ احمد عائشہ کی باتوں میں ایک سادگی اور سچائی نظر آتی تھی۔ جب عائشہ کو احمد کی خاموشی میں گہرائی محسوس ہوتی تھی تو وہ اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی ایک انکہی محبت میں بدلنے لگی۔ احمد نے اپنے دل کے احساسات کو سمجھنے لگا مگر انہیں بیان کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس کا ایک دوست مدنی ملنگ جس کا نام لطیف تھا اکثر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ عائشہ سے محبت کرنے لگا مگر احمد ہر بار انکار کر دیتا۔ دوسری طرف عائشہ بھی اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ وہ سارا سے کہتی تھی، احمد باقی لڑکوں سے مختلف ہے، اس میں ایک عجیب سی کشش ہے جو اسے بار بار اس کے قریب لے آتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اپنی روزمرہ کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک شام احمد نے ہمت کر کے عائشہ کو پارک میں بلایا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، الفاظ جیسے اس کے لبوں پر آ کر رک جاتے ہوں۔ آخر کار اس نے ہمیں ایسا سے کہا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، بلکہ شاید محبت کرنے لگا ہے۔ اس سے یاد آیا اس کے دوست مدنی ملنگ نے صحیح کہا تھا کہ یہ دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں۔ میں نے چپکے سے ساری باتیں سنی تھی اور مدنی ملنگ اس کا جو دوست تھا وہ کافی شاطر اور چلاک تھا۔ اس کی لمبی لمبی داڑھی تھی اور مونچھیں بالکل نہیں تھی اور شکل میں تھوڑا کالا گندمی رنگ کا تھا اور قد ماشاءاللہ سے 5 فٹ 10 انچ کے قریب تھی۔ چلے اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ عائشہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ وہ بھی یہی محسوس کرتی ہے۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے دنیا کا سب سے بہترین اور خوبصورت لمحہ تھا۔ ایسے لگا جیسے زندگی نے انہیں وہ سب کچھ دے دیا ہو جس کی وہ خواہش رکھتے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ زندگی اپنے رخ ضرور بدلتی رہتی ہے اور کروٹ بدلتی رہتی ہے۔ اس سٹوری کا مقصد آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، آپ کے نالج میں اضافہ کرنا ہے۔ اور اس سٹوری میں 2 کردار تو بہت اہم رہے ہیں لیکن مدنی ملنگ کا کردار اس کو ہم غیر اہم نہیں سمجھ سکتے۔ مدنی ملنگ کا سب سے اہم کردار جو تھا اس نے ان دونوں کی محبت کو جانچا اور پرکھا اور چپکے سے اس کو دیکھتا رہا۔